تو سارے نبی
माशाअल्लाह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ढेर सारे बंदे आते हैं सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इब्तिदा जुमा में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बहुत सारे आप आशिक रसूल तशरीफ फरमा हो गए हैं। अल्लाह आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए आमीन। अल्लाह का एहसान, अल्लाह का फजल, अल्लाह का करम कि उसने हमें अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा खातमुल अंबिया की उम्मत से पैदा फरमाया सुभान अल्लाह, और अपने नबी से की उम्मत से पैदा फरमाकर तरह से माशाअल्लाह इधर उधर ना देखिए, बच्चे आने वाले आते हैं सुभान अल्लाह। अपने नबी की उम्मत से आंखें खोल कर आंखें बंद कर सुभान अल्लाह बोल, सुभान अल्लाह उसी आंख खोल के मेरे टेंशन में बाहर के मैंने पता लगे कोई इशारा करना पड़ता है, पता नहीं करता, पता नहीं मदीने में क्यों होता है सुभान अल्लाह, या अपने घर कौन सी होता है मोहब्बत आले इश्क आले मदीने कौन सी होते हैं बारी मत दी कि वहां वाले से जाओ ये मदीने जाओ, वैसे तो कोई नहीं आता, वैसे मदीने जाओ सारे आमीन आमीन। अल्लाह का फजल, अल्लाह का करम, अल्लाह की मेहरबानी, मेरे रब का फजल कि उसने अपने महबूब की उम्मत से पैदा फरमाया और रसूल की उम्मत से पैदा फरमाकर ये काम फरमा दिया कि हुजूर से अल्लाह का प्यार है ना, उसी बोलो सुभान अल्लाह, और उसी बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह का अपने नबी से हजरत मोहम्मद मुस्तफा से प्यार है ना, तो अल्लाह ने हुजूर से प्यार की बरकत से उम्मत मुस्तफा से भी प्यार कर दिया सुभान अल्लाह, और अल्लाह हुजूर की उम्मत से प्यार करता और अल्लाह की मंशा ये है कि मेरे नबी प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा खातमुल अंबिया की उम्मत सारी की सारी बख्शी सुभान अल्लाह। और अल्लाह चाहता ये है कि जिस तरह मैं हुजूर की उम्मत से प्यार करता हूँ, अपने बंदों से प्यार करता हूँ, और तवज्जो है तो मैं सुनाऊंगा आपको, अल्लाह अपने हर बंदे से 70 माओं से भी ज्यादा प्यार फरमाता है सुभान अल्लाह। हर बंदे से आम बंदे से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, आम बंदों से। और मेरे रसूल पाक के कलमा पढ़ने वालों, अगर आम बंदों से अल्लाह 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करता है तो प्यारे महबूब की उम्मत से कितना प्यार करता है सुभान अल्लाह। और अल्लाह चाहता ये है, अल्लाह ये चाहता है, अल्लाह का मंशा ये है कि मैं हुजूर की उम्मत से मेरा प्यार है हुजूर की वजह से, तो मेरे जो बंदे हैं हुजूर की जो उम्मत है वो भी मुझसे टूट कर प्यार है सुभान अल्लाह। ये तो एक इंसान का तकाज़ा की ये फितरी तकाज़ा है, अल्लाह तो इन तकाज़ों से पाक है, बराबर बरा है, बराबर। हम भी कहते हैं हम फलां बंदे से इतनी मोहब्बत रखते हैं, इतना प्यार करते हैं, उससे इतना अदब करते हैं, वो वापसी पर उतना रिटर्न मुझे प्यार नहीं देता, इतनी मोहब्बत नहीं देता, इतना प्यार नहीं देता, इतना मेरा प्यार नहीं करता जितना मैं उसका प्यार करता हूं। ये फिक्र तकाज़ा है। मैं अपने बेटे से बड़ा प्यार करता हूँ, मेरी फितरत में ये बात शामिल है कि मैं ख्वाहिश करता हूँ मेरा बेटा मुझसे भी ज्यादा मुझसे प्यार करे, समझो है। मैं अपने भाई से प्यार करता हूँ, मेरी ख्वाहिश ये है कि मेरा भाई मुझसे भी ज्यादा मुझसे प्यार करे, ये एक तकाज़ा है। मैं अपने दोस्त से प्यार करता हूँ, मेरी ख्वाहिश है मेरा दोस्त मुझसे भी ज्यादा मुझसे प्यार करे, जितना मैं प्यार करता हूँ उससे ज्यादा मुझे प्यार दे। अल्लाह इन सारे तकाज़ों से पाक है, अल्लाह को कोई प्यार ना दे, अल्लाह से कोई मोहब्बत ना रखे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करीब कोई ना जाए, अल्लाह को हमारी जरूरत नहीं है, हर वक्त हमें अपने मौला की जरूरत है सुभान अल्लाह। अब आइए कुरान करीम की आयत की तरफ, सूरत अल-बकरा, और सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 165, 60 और 5 65। सूरत अल-बकरा दूसरा सिपारा और सूरत कुरान की दूसरी सूरत की आयत नंबर
165 تلاوت کرتے ہیں. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. وَمِنَ النَّاسِ، اور کچھ لوگ اللہ کے سوا اور معبود بنا لیتے ہیں، یعنی بتوں کو. اندادا یحبونہم کحب اللہ، کہ انہیں اللہ کی طرح محبوب رکھتے ہیں. کچھ لوگ اللہ کے علاوہ معبود بنا کر، معبود حقیقی کون ہے؟ اسی بولیے اللہ. معبود برحق کون ہے؟ اللہ. عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ. وحدہ لا شریک لہ، اللہ. قل هو اللہ احد کی شان والا اللہ، اللہ الصمد کی شان والا اللہ. اللہ فرماتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی طرح معبود بنا لیتے ہیں اور انہیں اللہ کی طرح محبوب رکھتے ہیں. سنو ایمان والو، اور سنو ایمان والو، اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے ایمان والوں کی علامت ہے، ایمان والوں کی نشانی ہے، ایمان والوں کا طریقہ کیا ہے؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں. سبحان اللہ. میں آج فجر کی نماز میں بھی ایک بات کہہ رہا تھا کہ ہر جو جنت میں لے جانے والا عمل ہے نا، ہر وہ نیک عمل، ہر وہ بھلائی، ہر وہ نعمت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خواہش یہ ہے کہ میرے محبوب کی امت لے جائے. روزہ ایمان والوں کے لیے، حج ایمان والوں کے لیے، زکات ایمان والوں کے لیے، اللہ سے محبت ایمان والوں کے لیے، مسجد سے پیار ایمان والوں کے لیے، قرآن سے پیار ایمان والوں کے لیے. جو چیزیں جنت میں لے جانے والی ہیں، اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کی امت کے لیے. اور ہر وہ چیز جو جہنم میں لے جانے والی ہے، اللہ ہر اس چیز سے ایمان والوں کو منع کرتا ہے. شرک نہ کرو اے ایمان والو، شرک نہ کرو. ایمان والو جمعے والے دن دعا کرو اللہ کے گھر میں. سبحان اللہ کہتے ہیں. ایمان والو اپنے محبوب کی تقریب کرو. ایمان والو اپنے محبوب سے محبت کرو. قرآن سنا رہا ہوں، قرآن. ایمان والو اپنے محبوب کی عزت اور توقیر کرو. ایمان والو اپنے نبی سے اونچی آواز نہ بولو. سبحان. ایمان والو غیبت نہ کرو. ایمان والو چغلی نہ کرو. ایمان والو بہتان نہ لگاؤ. ایمان والو کسی کی جاسوسی نہ کرو. ایمان والو تکبر نہ کرو. اللہ. ایمان والوں کا 19ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. اللہ نے فرمایا
ایمان والا ایک ہی بات کرتا ہے، میرا اللہ سے میرا اللہ مہربانی سے میرے اللہ کی کرم نوازی ہو جائے گی، میرا اللہ مجھے شفا عطا فرما دے گا، میرا اللہ میرا کاروبار بند ہوا ہے، میری اپنی کوئی ہوشیاری چلاکی نہیں ہے، میرے رب نے مہربانی فرما دینی ہے اپنے محبوب سے۔ یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ کوئی جاہل اس سے تکرار کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، بحث کرتا ہے، تو کہتا ہے بابا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے گروہ کا پڑھوا سے تیار رہیں گے، تیری مہربانی کا بھی جا جو کرنے کریں۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندوں کی علامت ہے، ان کی راتیں یہ سجدے میں گزرتی ہیں یا قیام میں گزرتی ہیں۔ رات بیداری ارے کرو میں تدبیر یقین تھی دو دے فجریو گناہگار شمال تے سمجھی نیوے ہوں تے فضل کرے پہ آس کریمہ اور غرور نہ کوئی صدقہ اپنے پاک نبی دا بخش بتا جو ہوئی۔ ایمان بات اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ایمان والوں کی علامت کیا ہے؟ جو کافر ہیں وہ کتوں سے محبت کرتے ہیں، جو کافر ہیں وہ دنیا سے محبت کرتے ہیں، جو کافر ہیں وہ اس دنیا کی چیزوں سے محبت کرتے ہیں، لیکن والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ فرماتا ہے جو ایمان والے ہیں وہ تو اپنے رب سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ اشد حبا للہ، اشد توجہ ہے سبحان اللہ۔ جی میں بابا خالد حسین نقوی کہتا سی نا اللہ نے محبوب کے ساتھ محبت کری نا، اب گھر کے نہیں توڑ کے نہیں سرکار سے محبت کر دی، اللہ کے پیارے حبیب سے محبت توڑ کر نہیں کر دی، حضور سے محبت جو ہے نا وہ بغیر تو انتہا کرنے کی محبت کر دی۔ اللہ فرماتا ہے شد حبا للہ، ایمان والوں کی علامت یہ ہے وہ اپنے رب سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، ہر چیز کا رشتہ توڑ دیتے ہیں، جب ان کے رب کا نام آ جاتا ہے وہ ہر چیز کو پیچھے پھینک دیتے ہیں، اپنے رب کا نام آگے رکھتے ہیں۔ اگر آپ کی توجہ ہو، اگر آپ کی توجہ ہو تو میں سناؤں انبیاء کے بعد جس کا کامل ایمان ہے اور امت مصطفیٰ میں انبیاء کے بعد سارے نبیوں کے بعد جو اللہ کا سب سے پیارا ولی ہے جس کا نام سیدنا صدیق اکبر ہے۔ سناؤں اللہ سے کتنا ٹوٹ کر محبت کرتا ہے، سناؤں اپنے محبوب سے کتنا ٹوٹ کر محبت کرتا ہے۔ تبوک، جنگ تبوک، یہ بڑا مشکل ترین حالات تھے اس کو، جنگ اسرا بھی اس کو کہتے ہیں، مشکل ترین جنگ، نہ کھانے کے لیے سامان ہے، نہ پینے کے لیے اتنا پانی ہے، نہ کپڑے ہیں، نہ کمبل ہیں، نہ سواریاں ہیں، نہ زرے ہیں، نہ تیر ہے، نہ بالے ہیں، نہ تلواریں ہیں، نہ اونٹ ہیں، نہ گھوڑے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں لاؤ اللہ کے راستے میں مال، توجہ ہے لاؤ اللہ کے راستے میں مال۔ میں پھر کہنا چاہتا ہوں آپ کو اپنی طرف توجہ کرا کے کہنا چاہتا ہوں لاؤ اللہ کے راستے پر مال۔ کون کہتے ہیں؟ کس نے کہا؟ کچھ ہی بولو، کچھ ہی بولو۔ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
کسی کو لگا کر بات نہیں کرنا چاہتا. اللہ کا قرآن میرے سامنے ہے, اللہ کے گھر میں ہے. کوئی بندہ صرف ایک میں نہیں, کائنات میں کوئی بندہ بھی آپ سے اگر کہے لاؤ اللہ کے راستے پر مار, لاؤ مسجد کے لیے دو چندہ, لاؤ دین کے لیے چندہ, لاؤ دین کے لیے یا لاؤ غریب کے لیے چندہ, لاؤ فلاں بیوہ ہو گئی ہے اس کو کرنے والا کوئی نہیں, اس کے لیے اکٹھا کرو چندہ, فلاں بندہ بیمار پڑا ہے اس کا علاج نہیں ہو رہا, لاؤ کرو چندہ. اگر کوئی بندہ تمہیں ایسی بات کہے اس کا مذاق نہ اڑایا کرو, سمجھ آیا کرو یہ مصطفیٰ کریم کا غلام ہے. حضور بھی چندہ مانگتے تھے, یہ حضور کی سنت پر عمل کرتے. آواز تھوڑی سرکار نے فرمایا لاؤ اللہ کے راستے پر لاؤ. اس دن حضرت عمر پاک نے دل میں خیال کیا, اس دن حضرت عمر نے دل میں خیال کیا کہ ہر دفعہ ابو بکر جو ہے نا پڑ جاتا ہے نیکیوں میں, ابو بکر ہر دفعہ پڑ جاتا ہے نیکیوں میں. حضرت عمر نے دل میں خیال کیا آج میں اتنا مال لا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دینا ہے کہ وہ ابو بکر سے پڑھ کر دینا. کچھ ہی بولو, سوال نہیں آ گیا, حسد کرنے کا سوال نہیں آ گیا. ایمان والوں کا حسد یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ کے راستے پر میں نے اس سے بڑھ کر دینا ہے, اور دنیا کا حسد یہ ہے اس نے یہ کوٹھی بنائی ہے اس سے بڑی کوٹھی بناؤں گا, اس کے پاس یہ کار ہے اس سے بڑی کار لوں گا, اس کے پاس یہ فریج ہے اس سے بڑی فریج لوں گا, اس کے پاس یہ بنگلہ ہے اس سے بڑا بنگلہ لوں گا, اس کے پاس ایسا سوٹ ہے اس سے بڑا سوٹ لوں گا. یہ دنیا والوں کی ریس ہے, اور دین والوں ایمان والوں کی ریس یہ ہے کہ آج میں نے ابو بکر سے بڑھ کر دینا ہے. حضرت عمر نے گھر گئے, آدھا مال لا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا. حضرت ابو بکر صدیق کافی لیٹ آئے, اور کافی لیٹ آئے, اور حضور نے فرمایا ابو بکر اللہ, کبھی حضور نے کسی سے نہیں پوچھا تھا کیا لائے ہو, کیا بچا کر رکھ کر آئے ہو. اس دن حضور نے پوچھا ابو بکر کیا لائے ہو اور کیا بچا کر رکھ کر آئے ہو. میرے نبی کو حضرت عمر کی دل کی بات کا اللہ کی عطا سے پتہ چل گیا آج عمر کیا سوچ رہا ہے. سرکار نے ابو بکر سے پوچھا عمر کیا لائے ہو, کیا بچا کر رکھ کر آئے ہو. کہا یا رسول اللہ گھر میں سوئی تک بھی نہیں رکھ کر آیا, جو تن پر سوٹ تھا لباس وہ بھی پیش کر دیا ہے. آج میں نے تاج کا لباس کانٹے لگا کر پہن کر آ گیا ہوں. یا رسول اللہ آپ نے مانگا ہے سب کچھ اللہ کے راستے پر قربان کر. سبحان اللہ. پچھلے بندے بھی کہہ دو سبحان اللہ, بعد والے بھی کہہ دو سبحان اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. سرکار نے فرمایا عمر تو کیا لایا ہے. اب کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مال تھا سارا اکٹھا کیا, آدھا گھر کے لیے اور آدھا حضور آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے. ابو بکر تو گھر کے لیے کیا رکھ کر آیا ہے. یا رسول اللہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام گھر چھوڑ کر آیا, باقی سب کچھ لے کر آیا. والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والوں کی علامت ہے اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں, ٹوٹ کر. حتیٰ کہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ آتا ہے, ایک بندہ غریب تھا, اللہ نے اس کو مہربانی فرمائی, مال دولت سے نواز دیا. ازمائش کا وقت آ گیا, باقی کی بات نہیں سنو. ایک لڑکا تھا, ایک گنجا تھا, ایک گوڑی تھا. سارا واقعہ میں نہیں سنا سکتا, باقی اجازت نہیں دیتا, لیکن جو اللہ کے راستے پر دینے والا تھا, ایمان والا تھا, اس کی جب ازمائش کا وقت آیا فرشتے فقیر بن کر دیا. اللہ کے راستے پر دے جس نے تمہیں اتنا مال دیا. اس نے آگے سے یہ نہیں کیا میں نے تو پیو دے کے کیا سی, میرا دادا انعامی سی, میرا پردادا انعامی سی. یہ کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں.
اس نے کہا اب پہلے تو میں اپنے لیے مانگا تھا، اب تو کہہ رہا ہے، تب آواز لگاؤں گا جب آدھا مال مجھے دے دے۔ وہ اللہ کا بندہ کہنے لگا لو آدھا مال تیرا ہو گیا، ذرا میرے رب کا نام سنا۔ اور اسی کو اس نے کہا اس اللہ کے نام پر دے جس نے تجھے اتنی کرم نوازیوں سے معاف بھی دیا، تیری بیماری کو بھی دور کیا۔ اس نے کہا اللہ کے بندے تیرا میرا مانگا آدھا مال تیرا ہوا، لیکن ایک بار مجھے ایک بار اور میرے رب کا نام سنا، تیری آواز میں بڑی کشش ہے، لچک ہے، بڑا پیار ہے۔ اس نے کہا حتیٰ کہ میں لے کر ایک دفعہ پھر آواز لگانے کا باقی آدھا بھی لوں گا، پھر وہ اللہ کے نام پر تجھ سے مانگوں گا۔ انہوں نے کہا سارا لائلہ پتے پر سونے رب کا نام سنا۔ میں اپنے پاس سے یہ بات کر رہا ہوں، مستند واقعہ ہے، میرے نبی نے فرمایا، احادیث میں آیا ہو۔ اس نے پھر کہا اس اللہ کے نام پر دے جس نے تجھے معلومات کیا، تیری تکلیف کو دور فرمایا۔ کہا سارا مال اب تیرا ہو گیا، پر میری خواہش ہے ایک مرتبہ میرے رب کا نام اور لے۔ نہ بولو نہ بولو تو سبحان اللہ تو بولو، میں کیا تمہارے کو مجھے لانا نہیں لانا، سبحان اللہ تو بولو۔ اس نے کہا مال سارا میں لے لیا، آدھا پہلے دے دیا، آدھا بعد میں دے دیا، اب تیرے پاس ہے ہی نہیں، تو اب کیا ہوگے؟ کہا سارا مال تو نے لے لیا ہے، اس کے چلانے کے لیے کسی نوکر کی ضرورت ہے نا، بلا میرے رب کا نام، لے میرے رب کا نام، اور میں تیرے اس سارے مال کا بطور غلام نوکر اس کا چرواہا بن کر تیری خدمت کروں گا، پر میرے رب کا نام تو لینا۔ جب اس نے یہ بات کی تو فرشتے نے کہا او بھائی میں فقیر نہیں ہوں، میں بھکاری نہیں ہوں، میں مانگنے والا بھی نہیں ہوں، تیرے رب نے مجھے بھیجا تھا، جا میرے بندے سے دیکھ تو صحیح مجھ سے کتنا پیار ہے۔ کچھ ہی بولو کیا دیکھ کر میرا بندہ مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے؟ فرشتوں تم نے کہا تھا فضل کرے گا، لڑائی جھگڑے کرے گا، پورے دیا کرے گا، کیا اس میرے بندے کا امتحان لے گا مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے۔ اے اللہ کے بندے آج مجھے پتا چلا ہے کہ تو اپنے رب سے کتنا پیار کرتا ہے، تو اپنے آپ کو غلام بنا دیا ہے، اس ایّر کا چرواہا اپنے آپ کو بنا۔ حضرت امام جعفر صادق خوشی غسل خانے میں گئے ہیں، ایک آج ٹوٹ یہ میں نے پہنا آج، اور جب یہ سوٹ میں پہننے لگا بڑا ماشاءاللہ کھتر بڑا پیارا ہے، جس نے دیا ہے اللہ اس کا بھلا کرے، یہ میں نے اپنے کے لیے مجھے کسی نے دیا گفٹ، بڑا پیارا سوٹ ہے اور بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ یہاں سے مجھے بات یاد آ گئی، نئی آواز دلائی حضرت امام جعفر صادق نے، جبہ نیا جبہ غسل خانے میں گئے، نیا جبہ غلام نے جناب جیسے ہمارے دروازے پر غسل خانے کے دروازے پر سوٹ رکھ دیا جاتا ہے، غلام نے وہ سوٹ رکھا، جبہ رکھا، یہ تو میرے جسم پر بڑا سجے گا۔ حضرت امام جعفر صادق آل بیت کی بات کر رہا ہوں، حضور کے گھرانے کی بات کر رہا ہوں، یہ تو بڑا پیارا لگے گا۔ اس وقت پرانا جو تہبند کی چادر تھی اس کو پہنا، اپنے غلام کو بلایا اور سنو غسل خانے میں کبھی ننگا نہ بولا کرو، اللہ کے فرشتے لعنت کرتے ہیں، مسئلہ یاد رہے گا؟ کچھ ہی بولو انشاءاللہ۔ حمام پر بھی اور تولیہ نہیں یار بلال تولیہ دے چل بلال بھی بیٹھا ہے سنا دے فلانے تولیہ دے فلانے میرا سوٹ چوک کے رکھی، میری شلوار چوک کے رکھی، بالکل حرام ہے، ننگے نہ بولا کرو، اللہ کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ تو تہبند باندھی اپنے غلام کو آواز دی، ادھر آ جی حضور، فرمایا یہ میرا جو جبہ ہے نا اس کو ابھی اٹھاؤ اور جاؤ اس شہر میں جو سب سے غریب بندہ ہے اللہ کے نام پر اس کو ہلاک کر۔
باہر آ کر ہی بات کرتے تھے، غسل خانے سے باہر آ کر یہ مجھے حکم دے دیتے، تو پھر بھی تو میں مطلب آپ کا حکم مانتا، کسی غریب کو دے آتا، ایک مرتبہ تو اسے پہن لیتے، آپ کے جسم پر بڑا اچھا لگتا۔ امام جعفر صادق نے کہا سن، شیطان جو ہے بڑا مکار ہے، اب اس میرے دل میں اس کی محبت پیدا ہو گئی تھی، بڑا چنگا لگے گا، بڑا اچھا لگے گا، میں نے فوراً کہا جو اتنا اچھا ہے تو اپنے رب کے نام پر کیوں نہ دے دوں، یہ جو اتنا اچھا ہے اس اچھے کو اپنے اچھے رب کے نام پر دے دوں۔ قانون پھر بعد میں دے دیتے، فرمایا شیطان بڑا مکار ہے، اگر وہ دل میرے میں وسوسہ ڈال دیتا، کوئی نہیں کوئی اور لائے کے دے رہی ہو، یہ بھی خیر ہے، اے نام دے دو، اے تو کوئی گل نہیں ہے، تو بڑا قیمتی ہے، اگر شیطان مجھے بہکا دیتا تو میں نیکی سے رہ جاتا، لہذا میں نے فوراً ارادہ کیا ہے جو مجھے اچھا لگتا ہے اچھی چیز میں اپنے رب کے نام پر دے دوں۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر پاک کے بیٹے، ان کا بھی یہ واقعہ، اونٹنی پر سوار ہے، اونٹنی کی چال بڑی اچھی ہے، بہت پیاری ہے، اونٹنی خود بھی بڑی خوبصورت ہے، 4-5 بندے ملے رہے، ماشاءاللہ۔ حضرت عمر کے بیٹے ہیں، گدی نشین حضرت عمر کے بیٹے ہیں، یعنی بادشاہ کے پتر، شہزادے کو اونٹنی بڑی پیاری ہے، اس کا رنگ بڑا پیارا، لیکن دوڑ بڑی اچھی ہے۔ ایک دو بندوں نے کہا، دل میں اس اونٹنی کے لیے دل میں پیار آ گیا، ماشاءاللہ اتنی اچھی ہے، اتنی اچھی ہے۔ ابھی اونٹنی پر سوار ہی تھے، فوراً نیچے اترے اور غلام کو کہا جاؤ اس اونٹنی کو نشان لگا کر ان جانوروں میں باندھ دو جن جانوروں کی ہم نے قربانی دے دی۔ یہ بہت میرے دل میں آ گئی ہے، یہ میرے دل میں مجھے اچھی لگ رہی ہے، لہذا یہ سب سے اچھی چیز ہے، اس لیے میں اپنے رب کے نام پر اسے قربان کروں گا۔ اب سمجھو جو میں نے ایت پڑھی ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، ساری محبت والی چیزوں کو سب سے زیادہ اللہ کی محبت ان کے سامنے ہوتی ہے، وہ پیاری چیزوں کو رب کے نام پر عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے آج بھی اس آیت مبارکہ کے حوالے سے چند معروضات جو میں ٹوٹے الفاظ میں آپ تک پہنچا سکا، اللہ قبول اور منظور فرمائے۔ ہمارا علینا البلاغ وآخر دعوانا